हैरत होगी सुन के, आका अलैहिस्सलाम ने सबको मोज मोज कर नाप नाप कर जगह दी कि तुम इतनी जगह खोदो, तुम इतनी खोदो। और ये भी आपको हैरत होगी, हुजूर अलैहिस्सलाम की कभी आदत नहीं थी कि जाओ जाओ तुम मेहनत करो मैं बैठता हूं, ऐसा नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को जितनी जगह दी खंदक खोदने के लिए, उससे डबल जगह अपने लिए ली। गौर फरमाएं मुसलमानों, अपने नबी ने इस दीन के लिए खंदक भी खोदा है। आप में का कोई है कि जिसने दीन के लिए छोटा सा गड़ा भी खोदा हो? इतनी बड़ी हस्ती जिसकी रजा अल्लाह चाहे, हुजूर ने खंदक खोदा है। और खंदक कैसे खोदा है पता है? खा पी कर नहीं, भूखे पेट। और उसका बैकग्राउंड ये है, पस मंजर ये है, हुजूर खंदक खोद रहे, साहबा सब अपने अपने काम में लगे खंदक खोदते खोदते। अब कई दिन हो गए, घर में चूल्हे नहीं जलने, कुछ पक नहीं रहा है, अल्लाह की आजमाइश इम्तिहान, सब लगे हुए काम में, औरतें भी लगी हुई काम में। ऐसे में एक सहाबी से बर्दाश्त नहीं होता, एक सहाबी से बर्दाश्त नहीं होता। वो आते हैं, मुंह से कुछ नहीं कहते, अपना कुर्ता उठाते हैं और अपना पेट हुजूर को दिखाते हैं। क्या मंजर था? उस सहाबी के पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था, उस सहाबी के पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था। यानी वो बता रहे आका इतनी भूख लगी है कि कमर अब अपनी जगह नहीं टिकती, तो कमर को अपनी जगह रखने के लिए मैंने एक पत्थर बांधा है। हुजूर अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते, हुजूर अपनी चादर हटाते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पेट पर दो दो पत्थर बंधे हुए हैं। ये अल्लाह के दीन के लिए मेहनत। दीन तलवारों से नहीं फैला है, दीन अल्लाह के रसूल की मेहनत से फैला। हम लोग बहुत ऐश परस्त है, बहुत अय्याश, आवारा फितरत, गुनाहों में डूबे हुए और सोचते कि हम जन्नत में चले। मैं कहता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान है जो अपनी नबी की मेहनत को भुला दे? हुजूर अलैहिस्सलाम के पेट पे दो पत्थर, साहबा रो पड़े, पलट गए। हम तो एक ही पत्थर बांध के घूम रहे हैं, आमिना के लाल ने तो दो दो पत्थर बांध रखे। ये मंजर हजरत जाबिर ने देख लिया, रो पड़े, बर्दाश्त नहीं हुआ, बीवी के पास पहुंचे, गजब हो गया। क्या हुआ? हमारे आका के पेट पे दो पत्थर, हम उन्हें खाना नहीं खिला सकते, आका की दावत नहीं कर सकते। बीवी ने कहा कर सकते हैं, लेकिन अकेले हुजूर की दावत कर सकते हैं, किसी और की नहीं, क्योंकि हमारे घर में आधा सेर जौ है, जौ है, आधा सेर जौ। आधा सेर जौ आपके गुजरात में कितना होता है मुझे नहीं पता, आधा सेर जौ है, जितना भी है चले उसको समझाने के लिए कह दूं आधा किलो जौ है, आधा किलो जौ है, मैं पीसती हूं, बकरी का बच्चा ज़बा करो और हुजूर के कान में जाके कहना आपको अकेले को दावत है, क्योंकि हमारे दो बच्चे, आप है मैं हूं, चार हो गए, अकेले हुजूर आधा किलो जौ में हम भी खा लेंगे और बकरी के बच्चे में हुजूर को भी खिला देंगे। इस तरह से कान में कहना, किसी को खबर मत होने दे। जाबिर दौड़े दौड़े गए, हुजूर के कान में कहा आका मैंने आपके पेट पे दो पत्थर देखे, मेरे घर में कुछ नहीं है, आधा सेर जौ है और एक बकरी का बच्चा है, मेरी बीवी को मैंने मशवरा किया, आपको अकेले की दावत है, ये मेरे आका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो पत्थर पेट पे बंधे, जब कहा आपके अकेले की दावत है, हुजूर मुस्कुरा पड़े, कहा ओ खंदक वालों जल्दी आओ, इधर आओ। सब आए, कहा मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे भूख के खात्मे का इंतजाम कर दिया, तुम सबको जाबिर के घर दावत है, तुम सबको जाबिर के घर चलना है, दावत है। ये दौड़े दौड़े गए, बीवी से कहा कि गजब हो गया, क्या हुआ? कहा कि हुजूर ने पूरे लश्कर में ऐलान कर दिया, मैंने तुम्हें तो पहले ही कहा था कि हुजूर के कान में कहना। अरे अल्लाह की बंदी, मैंने कान में ही कहा, लेकिन कहा फिर कहा मैंने कान में कहा, यह भी कहा कि आपको अकेले की दावत है, लेकिन हुजूर ने ऐलान कर दिया। कुर्बान जाए, मैं थोड़ी शरह के साथ समझाने के लिए आपके अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूं, इतनी तफसील रिवायत में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको, ताकि सबको बात समझ में आए। अल्लाह अकबर। तो काफिर का मैंने हुजूर को अकेले को दावत दी, मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूरे लश्कर को दी। क्या यकीन था उस खातून का, उसने कहा फिर कोई बात नहीं है फिक्र करने की, हमने हुजूर की दावत की है, हुजूर को खिलाना हमारा काम है, लश्कर की दावत हुजूर ने की है, लश्कर को खिलाना हुजूर का काम। नारे तकबीर। हम हुजूर को खिलाएंगे, हम अल्लाह के रसूल को खिलाएं, लश्कर को हुजूर ने बुलाया, हुजूर खिलाएं। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जाबिर से कहा जाबिर सालन की हांडी नीचे मत उतारना,
جب تک میں نہ ہوں، روٹی پکانا شروع مت کرنا جب تک میں نہ ہوں۔ گھر جا کر بیٹھے، اپنا لعاب نکالا، ہانڈی میں ڈال دیا، لعاب نکالا، آٹے میں ملا دیا اور خود نہیں کھایا، فرمایا آتے جاؤ کھاتے جاؤ، آتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں پورا لشکر آ کر کے کھاتا گیا، لیکن کھانا کم نہیں ہوا۔ جب سب کھا چکے تو کہا جابر اب تو آ اور ہم مل کر کے کھائیں گے۔ جابر کہتے ہیں واللہ میں ہانڈی کو دیکھ کر حیران تھا، ہم نے جتنا پکایا تھا وہ زیادہ تھا، یا اب ہانڈی اوپر نہیں ہے یہ زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ دعوت حضرت جابر نے کی۔ یہ حضرت جابر کی، وہی جابر میرے آقا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری میرے آقا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا نے کہا جابر میں تجھے ایک بات بتاؤں، حدیث پاک کا مفہوم۔ جی یا رسول اللہ کیا؟ امام حسین ننھے سے بچے تھے، ننھے سے بچے، فرمایا یہ میرا حسین ہے۔ حضور نے چوما، سینے سے لگایا، گال چومے اور کہا جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ جی یا رسول اللہ، اس کو اللہ جو اولاد دے گا ان میں سے ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس کا نام علی ہوگا۔ میں ذوق میں لوگوں کو کہتا ہوں حسین وہ حسین ہے جس کے نیچے بھی علی ہے، اس کے اوپر بھی علی ہے، جس کے بابا کو بھی علی کہتے ہیں، جس کے بیٹے کو بھی علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آقا نے امام زین العابدین کا اصلی نام کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ کتنے سال سے محرم شریف سن رہے ہو؟ پوری زندگی گزار دی، سنیوں کے بچے بچے کو پتہ ہونا چاہیے نا۔ امام زین العابدین کا اصل نام ہے علی۔ امام زین العابدین کا اصلی نام کیا ہے؟ اور ان کو زین العابدین کہتے ہیں۔ زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ اس زین العابدین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ کتنی نماز پڑھتے تھے نفل؟ کتنی پڑھتے تھے؟ ہاتھ مت اٹھانا، صرف پوچھتا ہوں۔ آج سے پہلے فجر کب پڑھی تھی بتاؤ سننی؟ اہل بیت والے ہو نا، اہل بیت تو 1000 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تم فرض بھی نہیں پڑھتے، کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ میں کوئی طنز تانا کرنے نہیں آیا آپ کو، لیکن اسلامی معاشرہ اسی کا نام ہے کہ کم سے کم احتساب تو کرو اپنے حالات کا۔ اور کیا ارے چھوڑو مولانا، ہم نے تو غوث پاک کا دامن پکڑا ہے وہ جنت میں لے جائیں گے۔ ارے غوث پاک نے جن لوگوں کا دامن پکڑا تھا میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین کا دامن غوث پاک نے پکڑا ہے، تم نے غوث پاک کو پکڑا، غوث پاک نے امام زین العابدین کا۔ وہ امام زین العابدین 1000 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھتے تھے، ہم فرض بھی نہیں پڑھتے۔ رمضان شریف میں تراویح پڑھنے میں پیر دکھتے ہیں میری قوم کے، اور 1 گھنٹے تک کے کھڑے کھڑے بھنکس کرنے کے لیے پیر نہیں دکھتے۔ جس قوم کو عبادت کے لیے تکلیف ہوتی ہو اور گناہ کے لیے تکلیف نہیں ہوتی، وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کب جی سکتی ہے؟ یہ جو حالات بدلے نا، تو کسی کے آنے جانے سے حالات نہیں بدلتے، کرتوت ہمارے ایسے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ جس دن اپنے اعمال اچھے ہو جائیں گے اللہ اس دن ہمیں عزت سے نوازے گا، اس دن وقار سے نوازے گا۔ مسلمانوں تم سب کرنے تیار ہو، اللہ والے بننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم سب کی چوکھٹ پہ گڑ گڑانے کے لیے تیار ہو، اللہ کی چوکھٹ پہ گڑ گڑانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور یاد رکھنا ہمارے مسائل کا حل کسی کی چوکھٹ پر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی چوکھٹ پہ تھا، آج بھی اللہ کی چوکھٹ پر ہے اور کل بھی اللہ کی چوکھٹ پہ رہے گا۔ جب تک خدا کی چوکھٹ سے وابستہ تھے اللہ نے تمہیں عزت دیا، وقار دیا، سب کچھ دیا۔ جب سے تم نے خدا کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا ذلت اور رسوائی کے دلدل میں آج گرائے جا رہے ہو۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اللہ کی طرف پلٹے بغیر کسی کا کام نہ بنا ہے نہ کبھی کام بن سکتا ہے۔ یہ امام زین العابدین پاک ہے، روزانہ کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ نفل 1000 رکعت، 1000 رکعت۔ اسی لیے ان کا لقب کیا ہے؟ بولیں زین العابدین، عابدوں کی زینت۔ اور اصلی نام کیا ہے؟ علی ابن حسین ابن علی۔ ان کی پیدائش سے پہلے اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی۔ امام حسین اس وقت تو 5-6 سال کے تھے، کہ میرے بیٹے حسین کے یہاں جو بیٹا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا؟ علی ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں وہ میرا علی ایسا ہوگا قیامت کے دن اس کا اعلان ہوگا عرش کے نیچے سے کہ سید العابدین کہاں ہے، سید العابدین کہاں ہے؟ تو میرے حسین کا بیٹا کھڑا ہوگا کہ وہ سید العابدین ہوگا۔ حضور آنے سے پہلے خبر۔ پھر کہا جب وہ میرا علی، میرے حسین کا بیٹا علی جوان ہوگا،
پھر اس کے گھر میں کئی بچے پیدا ہوں گے تو اس میں ایک بیٹا اس کے یہاں بھی پیدا ہوگا, اس کا نام ہوگا محمد باقر. ان کی پیدائش کی بھی خبر حضور نے دی, اور یہ میں اپنی طرف سے گڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں, اس کو امام ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. کیا فرمایا, اس کا نام کیا ہوگا, یعنی اپنے پوتے کی بھی خبر دے رہے ہیں اور پروتے کی بھی خبر دے رہے ہیں, پڑ پوتے کی بھی خبر دے رہے ہیں کہ علی کے گھر میں, علی ابن حسین زین العابدین کے گھر میں محمد باقر پیدا ہوگا. تو کہا جابر, اب سنو عقیدے کی بات, او جابر تیری ملاقات میرے اس بیٹے سے ہوگی, یعنی تمہارا انتقال نہیں ہوگا. کب تک نہیں ہوگا انتقال؟ جب تک کہ میرے حسین کے بیٹے کے بیٹے, میرے حسین کے پوتے محمد باقر سے جب تک تمہاری ملاقات نہیں ہوگی, اس وقت تک گویا کہ زندگی کی بشارت دی جا رہی ہے. اور فرمایا جب تمہاری ملاقات میرے بیٹے محمد باقر سے ہو تو اس کو میرا سلام کہنا کہ تمہارے نانا نے تمہیں سلام کہا ہے. کیا شان اہل البیت ہے, زمانہ جس نبی کو سلام کرتا ہے وہ نبی اہل البیت کو سلام دے. سیدنا امام محمد باقر کو سلام کہا جب وہ پیدا ہونے سے پہلے, برسوں پہلے, اور حضرت جابر سے کہنے جابر تیری ملاقات میرے بیٹے محمد باقر سے ہوگی. اس کو محمد باقر کون؟ امام جعفر صادق کے والد, امام جعفر صادق کے والد بزرگوار امام محمد باقر. تو کہا تیری ملاقات جب باقر سے ہونا تو اس کو میرا سلام کہہ دینا. اب آئی گئی بات ہو گئی, حضرت جابر کی اتنی لمبی عمر ہوئی کہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے, سر کے بال سفید ہو گئے, اور اس عمر میں پہنچ گئے کہ بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی. گھر سے نکلنا چھوڑ دیا, ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی, گھر سے نکلنا چھوڑ دیا, ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. کربلا کے بعد بھی حیات رہے, اس کے بعد بھی حیات رہے, بڑے صدمے دیکھے, بڑے حالات دیکھے, سب کچھ دیکھا. اللہ اکبر, مدینے شریف ہی میں رہتے تھے. اور امام محمد باقر کی پیدائش ہوئی. ان کی پیدائش کے بعد حضرت جابر کے شاگرد گھر میں آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے, آپ سے حدیث کا درس لیتے تھے. آپ نے بڑھاپے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے آنا جانا چھوڑ دیا. پھر کیا ہوا, امام باقر مدینے شریف میں پیدا ہوئے, امام زین العابدین کے گھر میں. آپ کی عمر 5-6 سال کی ہوئی تو آپ کو کوئی بندہ بیمار پڑا, تو اس بندے نے بلایا کہ حضرت میرے گھر آ جائیں, شہزادہ رسول آپ میرے گھر آ جاؤ گے تو میں اچھا ہو جاؤں گا. تو امام محمد باقر اپنے بابا کے خادموں کے ساتھ اس محلے میں تشریف لے گئے. 5-6 سال کی عمر ہے, توجہ کرنا. صحابہ اہل البیت کا کتنا احترام کرتے تھے, صحابہ کتنا پیار کرتے تھے. اپنی عمر کو نہیں دیکھا, اپنے منصب کو نہیں دیکھا, اپنے مقام کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر, امام محمد باقر پر پوتوں کی عمر کے ہیں حضرت جابر کے, لیکن 5-6 سال کے محمد باقر جب گئے تو کسی نے کہا کان میں, اے باقر, اے محمد, تو اس محلے میں تمہارے نانا کے ایک صحابی رہتے ہیں اور ان کا نام جابر ابن عبداللہ انصاری ہے, کیا تم ان سے ملو گے, ان کی زیارت کرو گے؟ تو امام محمد باقر چونکہ وہ اہل البیت تھے, میں نے کہا نا کہ صحابہ کا جتنا احترام اہل بیت نے کیا کوئی نہیں کر سکتا, اور صحابہ نے اہل بیت سے جتنا پیار کیا کوئی نہیں کر سکتا. تو امام محمد باقر نے کہا میرے نانا کے صحابی اس محلے میں رہتے ہیں, مجھے لے کر کے چلو. اور پھر آپ وہاں اپنی سواری پہ بیٹھ کے تشریف لے گئے. اب اس منظر کو علامہ عبد الرحمن جامی نے جو لکھا ہے, میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں, اپنے الفاظ کے جامع میں توجہ کریں. اللہ اکبر, جب آپ کے گھر کے قریب پہنچے تو آپ کے شاگردوں نے کہا اے جابر, پتہ ہے امام حسین کے پوتے علی ابن حسین زین العابدین کے بیٹے محمد باقر آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا وہ کیوں آ رہے ہیں ملاقات کے لیے مجھ سے, اور وہ ہمارے گھر تک کیوں آ رہے ہیں؟ کہا ملاقات کے لیے. کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا, اگر پہلے بتا دیتے تو آنے کی تکلیف نہ دیتا, وہ جہاں ہے وہیں جا کر میں خود ان سے ملاقات کر لیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عمر کے کس حصے میں ہے اور محبتوں کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر. بہرحال فرمایا ٹھیک آتے ہیں تو خیر, فرمایا مجھے اٹھاؤ, پکڑ کر مجھے اٹھاؤ. شاگردوں نے اٹھایا تو امام محمد باقر سواری پر تھے. حضرت جابر اپنے گھر کے باہر نکلے, اور باہر نکلنے کے بعد حضرت امام محمد باقر کے کپڑے کے بٹن کھلوائے, اپنے ہاتھ سے بٹن کھولے, اور کھولنے کے بعد سینے کی ہڈی کو یوں ملا اپنی انگلیوں سے, اور اس کو سونگا, اور سونگ کر مسکرائے, مسکرا دیے. اور امام باقر کے کان میں کچھ کہا تو امام باقر بھی مسکرا دیے, یہ بھی مسکرائے, وہ بھی مسکرائے. امام باقر چلے گئے تو لوگوں نے امام باقر سے پوچھا باقر, انہوں نے تمہارے کان میں کہا کیا تھا جو تم مسکرا پڑے؟ تو کہا میرے کان میں کہا تھا باقر تم وہ خوش نصیب بیٹے ہو کہ تمہارے نانا نے تمہیں پیدا ہونے سے پہلے سلام کہا ہے, اور وہی سلام کی امانت لے کر میں اب تک زندہ تھا.
اس لیے وہ امانت اب آپ قبول کر لیں, وہ سلام قبول کر لیں. اور ادھر حضرت جابر سے شاگردوں نے پوچھا حضور آپ کیوں مسکرائے تھے انگلیاں سونگ کر؟ فرمایا واللہ جو خوشبو میرے نبی کے جسم سے آتی تھی میں نے باقر کے سینے پہ جب ہاتھ ملا وہی خوشبو باقر کے سینے سے آ رہی تھی. سبحان اللہ. کو میں نے سونگا تو سونگ کے مسکرا دیا, اور آقا نے جو سلام بھیجا تھا وہ سلام پہنچا دیا. اور پھر شاگردوں سے فرمایا شاگردوں آج تک میری زندگی کی گارنٹی تھی کہ میرے آقا نے کہا تھا تو میرے بیٹے سے ملے گا, میں یقین کرتا تھا جب تک ملوں گا نہیں باقر سے میرا انتقال نہیں ہوگا, اس لیے اب میرے کفن کا انتظام کر لو. میں نے وہ امانت رسول اللہ کے شہزادے رسول کو پہنچا دیا ہے, اس لیے اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا. یہ ان کے درمیان محبتیں تھی, یہ ان کے درمیان پیار تھا. مسلمانوں ہمیں بھی چاہیے اس محبت, اس پیار, اس الفت کو عام